نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ مولوی صاحب سے کہ وہ محفل کا باقاعدہ دعا کرنے کے لیے نعت پیش کریں۔ چند شعر پہلے سماعت فرما لیجیے۔ ذرا مطلب دیکھیں، عرض کیا ہے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، دیکھیے جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا۔ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہنچ گیا۔ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا۔ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا۔ اور ہے محمد کے ساتھ ساتھ علی، ہے محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا۔ ہے محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا۔ اور جب سنا کرنا سیرت احمد، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا۔ جب سنا کرنا سیرت احمد، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا۔ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے ذرا۔ اردو ادب کا ادنا سا طالب علم ہوں، نعت اور منقبت کہنا بہت نازک ہوتا ہے۔ کوشش کیا ہے روایت سے ہٹ کے نعت کہنے کی، مطلب سماعت فرمایا۔ دیکھیے ایک مصرع ملا تھا، اشکوں سے مدینے کی تصویر بنائی ہے، اس طالب علم کے چند اشعار سماعت فرمایا۔ تھا ذکر تصویر بنائی ہے۔
جو شاہ مدینہ سے وابستہ نظر آیا، اس بندے خاکی کی خالق سے رسائی ہے، اس بندے خاکی کی خالق سے رسائی ہے۔ دیکھیں تو محمد کی اس سادہ مزاجی کو، دیکھیں تو محمد کی اس سادہ مزاجی کو، بس ایک مسلح ہے، بس ایک چٹائی، بس ایک مسلح ہے، بس ایک چٹائی ہے۔ کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے، کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے، حالانکہ محمد کے قبضے میں خدائی، حالانکہ محمد کے قبضے میں خدائی ہے۔ پیغام رسالت ہے، ہمدرد بنو سب کے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا تھا، تھوڑا سا روایت سے ہٹ کے کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیغام رسالت ہے، ہمدرد بنو سب کے، اس میں ہی ترقی ہے، اس میں ہی بھلائی، اس میں ہی ترقی ہے، اس میں ہی بھلائی ہے۔ یہ شعر بھی دیکھیں خاص طور سے، میں نے اپنا محاسبہ کیا ہے، قوم کا حالت تو نہیں کہہ رہا لیکن آپ پہنچ جائیں گے کہ جب چاہنے والے ہیں ہم لوگ محمد کے،
पैगाम है, जब चाहने वाले हैं हम लोग मोहम्मद के, फिर कैसी कदूरत है, फिर कैसी लड़ाई, कदूरत है, फिर कैसी लड़ाई है। ये थे जनाब सलीम अमरोही साहब, जो इल्म अदब की ज़मीन सरज़मीन अमरोहा से ताल्लुक़ रखते थे। और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब महबूब अंसारी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और तमाम शोरा हज़रात, बड़ी बेहतरीन फहरिस्त है शोरा की। जनाब फ़खरी मेहटी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और जनाब महबूब अंसारी साहब, जनाब तनवीर ढोलडी साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। दीन हक़ मज़हब इस्लाम का उन्वान बने, दीन हक़ मज़हब इस्लाम का उन्वान बने, मुस्तफ़ा मर्ज़ी माबूद की पहचान बने। जनाब महबूब अंसारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप लोग उनके इस्तक़बाल में नारा सलवात पढ़ें। जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। दीन हक़ मज़हब इस्लाम का उन्वान बने, दीन हक़ मज़हब इस्लाम का उन्वान बने, मुस्तफ़ा मर्ज़ी माबूद की पहचान बने। दीन हक़ मज़हब इस्लाम का उन्वान बने, मुस्तफ़ा मर्ज़ी माबूद की पहचान बने। उसको तलवार उठाने की ज़रूरत क्या है, उसको तलवार उठाने की ज़रूरत क्या है, जिसके किरदार से काफिर भी मुसलमान बने, जिसके किरदार से काफिर भी मुसलमान बने। अंसार शाहिदी ने किया जिसको मुंतखब, अभी वो जोश दिखाई नहीं दिया जो पहली महफिलों में मुरादाबाद फरीदाबाद की महफिलों में दिखाई देता है। 4 मिसरे में हवाले कर रहा हूँ कि अंसार शाहिदी ने किया जिसको मुंतखब, कहते हैं उसको मर्द मुजाहिद का रास्ता। अंसार शाहिदी ने किया जिसको मुंतखब, कहते हैं उसको मर्द मुजाहिद का रास्ता। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाकई में नमाज, फर्श अज़ा से पूछिए मस्जिद का रास्ता। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाकई में नमाज, फर्श अज़ा से पूछिए मस्जिद का रास्ता। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाकई में नमाज, फर्श अज़ा से पूछिए मस्जिद का रास्ता। 4 मिसरे और इसी हवाले से कि दीन खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, फर्श अज़ा पे बैठ के क्या क्या समझ लिया। दीन खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, फर्श अज़ा पे बैठ के क्या क्या समझ लिया। तुमसे कज़ा ना होगी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। तुमसे कज़ा ना होगी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। शह से उल्फत है तो फिर सजदों से नफरत न करो। 6 मिसरे और आपका शायर आपके हवाले। शह से उल्फत है तो फिर सजदों से नफरत न करो, बेनमाजी हो तो शब्बीर का मातम न करो। शह से उल्फत है तो फिर सजदों से नफरत न करो, बेनमाजी हो तो शब्बीर का मातम न करो। ये शहीदों की अमानत है, इसमें खयानत न करो, छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम न करो, वरना बेकार है सब काम, कोई काम करो। उल्फत आले पैगंबर को न बदनाम करो, वरना बेकार है सब काम, कोई काम करो। और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सईद ज़ैदी साहब से कि वो आएँ और खिराज अक़ीदत पेश करें। ज़ौक़ दीदार तड़पता है, सदा देता है। ज़ौक़ दीदार तड़पता है, सदा देता है। भाई ज़ख्म महबूब के फुरक़त का मज़ा देता है। ज़ख्म महबूब की फुरक़त का मज़ा देता है। भाई शेर है दर की फजीलत का सुना कर देखो, भाई कौन असली है सरे बज़्म बता देता है। दुरूद पढ़े हज़रात।
خون کے میدان میں حیدر کو جا سب کا مولا بنایا گیا خون کے میدان میں حیدر کو جا سب کا مولا بنایا گیا بھائی جلنے والے بھی موجود تھے خوب ان کو جلایا گیا جلنے والے بھی موجود تھے خوب ان کو جلایا گیا آسمان جبیں چوم لی اور ستاروں نے بڑھ کے قدم آسمان جبیں چوم لی اور ستاروں نے بڑھ کے قدم میرے مولا کو میدان میں اتنا اونچا اٹھایا گیا میرے مولا کو میدان میں اتنا اونچا اٹھایا گیا جناب زاہد صاحب عالی جناب مولانا زاہد صاحب سے گزارش ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلوات بھائی محمد عزیزان محترم شعراء حضرات کے ذریعے ابھی تک آپ جو سن رہے تھے آپ نے خوب محسوس کیا اور آپ نے محظوظ بھی کیا اس آیت کو جو میں نے سرنامہ بنایا اس محفل کے لیے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ چونکہ یہ محفل بمناسبت عید اکبر عید غدیر اور عقد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہمراہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حاجیوں کے بعد خورشید بھائی سنیے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور بڑے عجیب انداز میں کہ جس انداز میں آج تک رسول سے گفتگو ہوئی نہیں معراج میں بلایا تو بڑے اہتمام کے ساتھ بلایا اور بلانے کے بعد بڑے پیار سے وہ کہتا رہا ادنو منی تھوڑا اور قریب آ جاؤ تھوڑا اور قریب آ جاؤ عزیزان محترم جب تک معراج کی گفتگو کو غدیر سے نہ ملایا جائے گا تب تک غدیر سمجھ میں نہیں آئے گا اور مرض عالم اسلام میں یہی پایا گیا کہ غدیر کو معراج سے الگ کر دیا گیا لہذا جب معراج کو الگ کیا گیا تو غدیر بھی چھوٹ گیا معراج کو جس روحانی کہہ کر کے چھوڑ دیا اور غدیر کو ایک واقعہ سمجھ کے چھوڑ دیا یہ معراج میں کیا ہوا میرے قریب اور چلے آؤ میرے قریب اور چلے آؤ جب قریب آتے چلے گئے اور قریب آئے پروردگار عالم نے نقشہ کھینچا کہ اتنے قریب میرا حبیب آیا کہ اتنا قریب آ گیا جیسے دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں اور ان کے تار میں جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے سماعت کریں گے آپ
اور اس کے بعد پروردگار عالم سے جو گفتگو ہوئی کسی کو نہیں معلوم کہ حبیب و محبوب کے درمیان گفتگو کیا ہوئی، مگر اللہ نے ایک اشارہ دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندے کو جو وحی کرنی تھی، جو پیغام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ بات نہیں کھولی، بات گول مول رہی کہ جو پیغام پہنچانا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے درمیان بات کیا ہوئی۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، ایک زمانہ وہ آیا کہ اعلان ہوا کہ یہ ہمارا آخری حج ہے، رسول کا آخری حج۔ کون نہیں چاہتا تھا کہ رسول کے ساتھ حج کرے؟ سب چاہتے تھے، لہذا حاجیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور جیسے جیسے یہ حج مکمل ہوا رسول اسلام واپس ہوئے۔ لیکن واپس ہونے پر آپ دیکھیں کہ ایک حکم آیا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچا دو۔ اب یہاں سے بس 2 منٹ گفتگو اور معراج اور غدیر سمجھ میں آ جائے گا۔ بس 2 لفظوں میں بات ختم کر رہا ہوں، پھر دعائیہ کلمات ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دو، پہنچا دو۔ کہاں پہنچانا ہے؟ غدیر کے میدان میں۔ کب؟ کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو اب سے پہلے تیرے رب نے تجھ تک پہنچا دیا۔ دیکھیے اللہ نے جو قرآن کے لفظ ہیں وہ دیکھے، انزلہ ہے گزرے ہوئے زمانے کی بیان کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے تمہارے اوپر اس سے پہلے پہنچایا تھا وہ پہنچا دو۔ تو اب بھی بات گول مول رہی کہ اللہ پہنچانا کیا چاہ رہا ہے۔ وہاں معراج میں کہہ دیا کہ ہم نے اپنے بندے کو جو پہنچانا تھا وہی کرنا تھا، وہ ہم نے کر دیا۔ یہاں غدیر میں کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، جو ہم تمہارے اوپر نازل کر چکے ہیں، جو وحی کر چکے ہیں، وہ تم پہنچا دو۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رسول اسلام خاموش ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ آیا کہ جو آتا رہتا تھا پیغام لے کر کے، سید الملائکہ روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اس کے بعد یہ کہا اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کوئی انجام ہی نہ دیا۔ تو اہمیت اس کی تو پتہ چل گئی جو شب معراج اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ پہنچانا ہے، لیکن بات کھل کے اب بھی نہیں آئی کہ پہنچانا کیا ہے۔ ابھی بات کھل کر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے، ان کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا۔ پالنے والے سمجھ میں نہیں آتا، سارے صحابی ہیں، سارے نمازی ہیں، سارے تازہ تازہ حج کیے ہوئے ہیں، رسول کی بزم میں رسول کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ واللہ، اللہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب معلوم یہ ہوا کہ اس میں کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو رسول کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے پہنچانے سے لوگ رسول کو ایذا پہنچائیں گے، اپنی شرارت ضرور دکھائیں گے، اور انہوں نے اپنی شرارت دکھائی۔ تو اب جب رسول کو آخر میں وہ کارنامہ انجام دینا پڑا کہ یہ کہا کہ ذرا اپنے کجاوے لاؤ، کجاوے لائے گئے، ممبر بنایا گیا، ایک طویل خطبہ دیا، اور یہ کہا ان اللہ مولائی وانا مولا المومنین، میرا مولا اللہ ہے، میں مومنین کا مولا ہوں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ہاذا کہہ کر کے کہا یہ علی مولا ہے، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ ہاذا کیوں کہا گیا؟ ہاذا عربی میں استعمال ہوتا ہے حاضر کے لیے، اس میں اشارہ ہے وہ کہ جو حاضر ہو، جو غائب ہو، اس کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے۔ کہا ہاذا علی مولا، یہ علی مولا ہے، اس لیے کہا
اس لیے اشارہ کر کے بتایا کہ کل کو کسی اور کا علی نام رکھ کے مولانا بنا لینا۔ صلوات محمد فہذا علی المولا۔ بس جیسے ہی یہ ہاتھوں میں بلند کر کے کہا، ایک انعام ادھر سے آیا، الیوم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ معراج میں کوئی اور حکم نہیں تھا، بس یہی حکم تھا کہ دیکھو تمہیں علی کو مولا بنانا ہے، لیکن جب جس جگہ ہم حکم دیں گے وہاں بنانا ہوگا۔ یہ حاجیوں کے بیچ میں کیوں بنائے گا؟ اچھی ضرورت کیا تھی؟ ایک منٹ کی گفتگو اور ہے، ضرورت کیا تھی کہ غدیر میں علی کو مولا بنایا گیا؟ ذوالہ شیرہ میں رسول اسلام نے کیا کہا کہ دیکھو جو میرے اس کام میں مدد کرے گا وہ میرا وصی بھی ہے، وہ میرا بھائی بھی ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیاوی بھائی بہت ملیں گے، دنیاوی بھائی بہت ملیں گے، لیکن آخرت کے بھائی نہیں ملیں گے کہ میرا آخرت میں بھی بھائی ہے اور میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، اور جس نے میری مدد کی بس وہ میرا جانشین ہے، وہ وزیری، میرا وزیر ہے، وہ خلیفتی اور میرا خلیفہ ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اگر مارکیٹ میں نکل کر کے آتا ہے تو اس کی جو زبان ہوتی ہے بس اس کی زبان ہی پہ ساکھ قائم ہوتی ہے۔ کوئی 60 برس سے رو نماز پڑھ رہا ہو، اس سے پوچھے صاحب کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا ہم تو جب سے شعور پایا نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کتنے سال کی عمر ہو گئی؟ 60 برس کی۔ اچھا ایک رکعت نماز چھوڑ دیجیے۔ کہا نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ کہا حکم رب ہے، واجب ہے۔ کس نے بتایا؟ کہا نبی نے۔ فائدہ کیا نماز کا؟ کہا جنت میں گھر ملے گا۔ جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی تو نہیں ہے۔ تو پھر تم سے کس نے کہا؟ کہا اس نے کہا کہ جس کی صداقت کا دنیا میں چرچا ہے، جو حبیب خدا ہے، جو سید المرسلین ہے، اس کی زبان سے بات نکلی۔ جنت دیکھی نہیں ہے لیکن اس کی زبان سے بات نکلی ہے۔ کسی روزدار سے یہ کہیے، میں روزہ کھانے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، روزدار کی بات کر رہا ہوں۔ کسی روزدار سے یہ کہیے کہ صاحب آپ اتنی ساتوانے سے بڑھاپا آ گیا، روزہ چھوڑنے کے لیے آپ راضی نہیں ہیں، روزہ چھوڑ دیے۔ کہا صاحب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جان بوجھ کے اگر روزہ چھوڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے میں 61 روزے رکھنے پڑیں گے، ہے جو کہ واجب ہے۔ 60 روزے اس روزے کے بدلے میں اور ایک قضا کی نیت سے اس روزے کا، تو 60 روزے، اور اس میں بھی شرط لگا دی، اس میں بھی شرط لگا دی کہ تسلسل پایا جائے، اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ سے روزہ رکھنا ہے اور 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی جس طرح سے ٹی وی کی دوائی ہوتی ہے کہ اگر ایک خوراک چھوٹ گئی تو 90 دن پھر پورے کرنے ہیں، تو کہا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا فائدہ کیا ہے؟ کہا جنت میں گھر ملے گا، محشر کی جو پیاس ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو کس نے بتایا؟ کہا رسول اسلام نے بتایا۔ کہا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ سارا دین ٹکا ہوا ہے رسول کی زبان پر۔ اب دیکھیں کہ سارا دین ٹکا ہوا ہے رسول کی زبان پر۔ اب سمجھے غدیر میں علی کو مولا کیوں بنایا تھا؟ تو عزیزان محترم غدیر ہماری جان ہے، غدیر ہمارا ایمان ہے۔ اور ابھی جو یہ 29 ذی قعدہ گزری ہے، یوم شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، خود امام نے فرمایا ہے کہ 4 روزے ایسے ہیں کہ جن کی بہت فضیلت ہے، مستحبی 4 روزے ہیں۔ روزے ولادت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 17 ربیع الاول کا روزہ، یوم بعثت 27 رجب کا روزہ، ایضان محترم 13 رجب المرجب، یوم ولادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور چوتھا روزہ کا 18 ذی الحجہ۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ عید اکبر ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے، مومنین کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ اس لیے کہ رسول اسلام نے یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مختصر یہ ہے کہ عربی کے اندر من استعمال ہوتا ہے اس پر کہ جو
मखलूक अक्ल रखती है, जो मखलूक अक्ल नहीं रखती है उसके लिए माँ इस्तेमाल होता है, मीम और अलिफ माँ। लेकिन यहाँ पर मन इस्तेमाल के रसूल ने कह दिया कि जिस अक्लमंद का मैं मौला हूँ उस अक्लमंद का अली मौला है। अब अली को मौला मान के या तो अक्लमंद साबित करो या ना मान के बिला अक्ल साबित करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम से बस आखिर में अज़ीज़ान मोहतरम ख़त्म है, तो बस यही दुआ है कि मासूमीन के सदक़े में और हमारे आखिरी इमाम हज़रत हुज्जत के सदक़े में, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो हाज़रीन महफ़िल हैं उनकी हर दिली मुराद को पूरा फरमा। मासूमीन के सदक़े में जो मोमिन और मोमिनात परेशान हाल हों उनकी परेशानी दूर फरमा, जो बीमार हों उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो मक़रूज़ हों उनके कर्ज़े की अदायगी अपने ख़ज़ाने गैब से अता फरमा, जो बे औलाद हों उनको औलाद सालेह अता फरमा, पालने वाले हमें तौफ़ीक़ अता फरमा सैयद शुहदा के वसीले से उनके सदक़े में कि हम नेक काम अंजाम दें। और हमारे ये नौजवान के जिन्होंने इन महफिल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वो बुज़ुर्ग के जिन्होंने हिस्सा लिया है उनकी हर दिली मुराद को और जायज़ मुराद को पूरा फरमा। और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब शहरोज़ कानपुरी साहब से इस जश्न पुर मुसर्रत की दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, क्षमा फरमाइए। इनकार जो अली की विलायत से कर गया, इनकार जो अली की विलायत से कर गया, उसका नसीब बनने से पहले बिखर गया। इनकार जो अली की विलायत से कर गया, उसका नसीब बनने से पहले बिखर गया। और चढ़ने लगे गदीर के मिंबर पे जब वली, सारे ज़लील ज़ातों का चेहरा उतर गया। चढ़ने लगे गदीर के मिंबर पे जब अली, सारे ज़लील ज़ातों का चेहरा उतर गया। ये तो मौला अली के चढ़ने की जब गदीर के मिंबर पे जा रहे थे तब का मंजर है। जब ऐलान विलायत हो चुका और मौला अली फर्श पर तशरीफ़ ला रहे हैं, समाअत फरमाएं, उस वक्त का मंजर पेश खिदमत है। एक सलवात पढ़ते हैं हज़रात। नसीब अहले जहाँ का संवरने वाला है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नसीब अहले जहाँ का संवरने वाला है, नबी के दीन का चेहरा निखरने वाला है, नबी के दीन का चेहरा निखरने वाला है। तो अदब से अपने परों को बिछाओ ऐ जिब्रील,
زمین پر اترنے والا خدا کا شیر زمین پر اترنے والا. اور 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. اہل علم کا مجمع ہے, لفظوں کی رعایت دیکھیں. سلیم بھائی وہ جو معیار تھا ان کا اسی معیار پر بولے. وہ جو معیار تھا ان کا اسی معیار پر بولے. علی کے عشق کے حقدار ہی حقدار پر بولے. علی کے عشق کے حقدار ہی حقدار پر بولے. علی کے عشق کے حقدار ہی حقدار پر بولے. علی کے عشق کے حقدار ہی حقدار پر بولے. تو فضائل قدم ہو سکتے نہیں شیر الہی کے, اگر مل کر یہ دنیا حیدر کرار پر بولے. اگر مل کر یہ دنیا حیدر علی کے عشق کے حقدار ہی حقدار پر بولے. علی کے عشق کے حقدار. ایک سلوات پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرات آپ کا, بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاء اللہ سے. 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. ابھی گزشتہ 2 برس پہلے کا واقعہ ہے. جناب حجر کی قبر کو کھودا گیا اور اس میں سے جناب حجر کی لاش کو نکالا گیا, لیکن لاش ویسے ہی تھی جیسے ابھی دفن کی گئی ہو. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں, غدیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. کیسے دعائیں چاہتا ہوں. جناب حجر کے لاشے سے ہو گیا ثابت, جناب حجر کے لاشے سے ہو گیا ثابت. علی کے عشق میں روشن ضمیر ہوتا ہے. تو ذرا بتاؤ وہ مٹی خراب کیسے ہو کہ جس خمیر میں عشق غدیر ہوتا ہے. ذرا بتاؤ وہ مٹی خراب کیسے ہو کہ جس خمیر عشق غدیر ہوتا ہے. سلوات پڑھتے ہیں حضرات. ایک مطلب 3 شعر بطور خاص سماعت فرمائیں.
وہ پل میں ایک سے دو اور دو سے چار ہوتا ہے، وہ پل میں ایک سے دو اور دو سے چار ہوتا ہے، جری کی تیغ کا جس آدمی پر وار ہوتا ہے، وہ کٹا کر اپنے ہاتھوں کو کہا عباس غازی نے، وفاؤں کا محل پانی پہ بھی تیار کٹا کر اپنے ہاتھوں کو کہا عباس غازی نے، وفاؤں کا محل پانی پہ بھی تیار ہوتا ہے۔ تیسرا شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں۔ نہ جانے کتنے فتووں کی دکانیں بند ہوتی، نہ جانے کتنے فتووں کی دکانیں بند ہوتی ہیں، کہ جب شبیر کا ماتم سرے بازار ہوتا، شبیر کا ماتم سرے بازار ہوتا۔ آخری مجمع تک توجہ کا طالب کو دور خاص سماعت فرمائیں۔ نہ جانے کتنے فتووں کی دکانیں بند ہوتی ہیں، کہ جب شبیر کا ماتم سرے بازار ہوتا۔ آخری مجمع تک توجہ کو طالب ہوں۔ بٹھا کر اپنے زانوں پر دعا دے دے جسے حیدر، ستم کی قید میں رہ کر بھی وہ مختار کر بھی وہ ہوتا، بٹھا کر اپنے زانوں پر دعا دے دے جسے حیدر، ستم کی قید میں رہ کر بھی وہ مختار ہوتا ہے، ستم کی قید میں رہ کر بھی وہ مختار ہوتا۔ مطلب پیش خدمت مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، 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 بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی، ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی،
ویسے پڑھنے کی کوشش کروں گا, آپ لوگ ویسے سننے کی کوشش کیجیے گا بطور خاص سماعت فرمائیں. حکومت پہ لاکھوں سلام, جشن غدیر کا تحفہ بطور خاص سماعت فرمائیں. جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی, جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام, وصیت پہ لاکھوں سلام, وصیت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی, جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. عشق حیدر میں میثم چڑھے دار پہ, عشق حیدر میں میثم چڑھے دار پہ, عشق حیدر میں میثم چڑھے دار پہ, ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام, محبت پہ لاکھوں سلام, ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام. دیکھنا اس کو عبادت ہوا میرے مولا کی صورت پہ لاکھوں سلام, میرے مولا کی صورت پہ لاکھوں سلام, میرے مولا کی صورت پہ لاکھوں سلام. یہاں سے گریز کربلا کی طرف بطور خاص سماعت فرمائیں. تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی, تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی, ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام, کی جرات پہ لاکھوں سلام. ہاتھ کٹوا کے جو ساری دنیا کو دے, ہاتھ کٹوا کے جو ساری دنیا کو دے, ہاتھ کٹوا کے جو ساری دنیا کو دے, اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام, سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام, مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. زیر خنجر بھی رب کو نہ بھولے حسین, زیر خنجر بھی رب کو نہ بھولے حسین, اس مثالی عبادت پہ لاکھوں سلام, عبادت پہ لاکھوں سلام. چار مصرے جناب زینب کے حوالے سے میری ڈیوٹی پوری ہوئی. بطور خاص سماعت فرمائیں, بطور خاص جہاں جہاں بھی آواز پہنچ رہی میری, انشاءاللہ محفوظ رہ جائے گا ذہنوں میں. شعر جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر, بطور خاص آخری مجمع تک انشاءاللہ محفوظ رہ جائے گا ذہنوں میں. جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر, رسوانوں کی خطابت پہ لاکھوں سلام, رسوانوں کی خطابت پہ لاکھوں سلام. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو, فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو, بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام, محنت پہ لاکھوں سلام.
جامعہ سیدہ سلام اللہ علیہا شیعہ گرلز یتیم خانہ پھندڑی سادات ضلع امروہہ یوپی انڈیا۔ یہاں قوم کی بے سہارا بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ہی ان کے رہنے اور کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ان بچیوں کی شادی کے اخراجات کی ذمہ داری بھی اس ادارے کی ہے۔ جامعہ سیدہ شیعہ گرلز یتیم خانہ کے سیکریٹری اور بانی ہے مولانا اسرار حیدر مرتضوی قمی صاحب۔ جو حضرات مائل ہیں مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کریں 735111